अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, मंशियात की लत एक ऐसी ढलान है कि इस रास्ते पर चलने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो कितनी गहरी खाई में जा गिरा है। मंशियात से छुटकारा पाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है हमारे तल्ख मुआशरती रवैये और रिहैब सेंटर्स में किए जाने वाला सलूक। हम इन लोगों को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करते हैं, इनसे इम्तियाजी सलूक करते हैं, नफरत अंगेज, इनको खानदानों से जुदा कर दिया जाता है, इनको सड़कों पे गलियों में धुतकार दिया जाता है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 284 मिलियन अफराद नशे के आदी हैं। अब नशे से छुटकारा पाने के लिए एक तवील नफ्सियाती जंग लड़नी पड़ती है, जिसके लिए आपको खानदान की ज़रूरत है, मुआशरे के ताउन की ज़रूरत है, इनको समझने और समझाने वालों की ज़रूरत है। हम सबका ताउन इनको चाहिए, जो हम यकीन दिलाएं कि ज़हनी इस्तराब से निजात हासिल करने के लिए नशे में सुकून नहीं रखा हुआ, बल्कि इससे निजात हासिल करके ज़िंदगी की तरफ वापस आना ही खुशियों की ज़मानत है। अब हमने जिन लोगों को नशे की लत लग गई है, उनको दोबारा मुआशरे का मुफीद शहरी कैसे बनाना है, इस हवाले से बात करने के लिए मैंने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा अख्तर साहिबा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। किफ़ायत हुसैन साहब, CEO न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकियाट्रिस्ट सेंटर, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं सिद्रा से करना चाहूँगी। सिद्रा, ये बताइएगा कि कोई भी इंसान मंशियात का सहारा आखिर क्यों लेता है जब उसे पता है कि ये जहर है? क्या वजह होती है? क्या बेरोजगारी, तन्हाई, कोई प्रेशर, कोई उसमें कोई समाजी कबूलियत का अंसर है? क्या वजह है? बिल्कुल, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आज हम इतने अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक माहिर नफ्सियात होने के नाते कि आइंदा 3 या 4 साल में एक जो टाइम बम हमारे पाकिस्तान के ऊपर गिरने वाला है, वो मंशियात की शक्ल में गिरने वाला है। हमारी नौजवान नस्ल इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर है और वजह यह है कि हमारी नौजवान नस्ल, जो पाकिस्तान की 63 to 65% आबादी का एक अहम हिस्सा है, वो इस लत का शिकार हो रही है। वो अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रही है, वो अपनी यूथ से को ख़त्म कर रही है। तो यहाँ पर जो आपने सवाल पूछा कि वो कौन सी वजूहात हैं, देखें, वजूहात बताना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वजूहात जाने बगैर ना तो हम इनका इलाज कर सकते हैं और ना ही उन फैक्टर्स को मिनिमाइज़ किए बगैर इनका इलाज मुमकिन है। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाए तो इसके अंदर 3 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अहम हैं, जिसमें बायोलॉजिकल और फिर साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल अगर देखा जाए कि अगर बाप नशा करता है या फिर माँ किसी भी किस्म की मंशियात के अंदर इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के अंदर इसको एक टैबू समझा जाता है, लेकिन ये कि अगर वो किसी भी किस्म की मंशियात के इस्तेमाल के अंदर वो शामिल हैं, तो ये टेंडेंसी है कि बच्चा भी उससे बड़े नशों की तरफ जाएगा। ये जेनेटिक वजह हो गई। उसके बाद अगर हम साइकोलॉजिकल देखें तो कुछ तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ तरह की पर्सनैलिटीज़ के अंदर ये ट्रेट्स मौजूद होते हैं कि वो लोग ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे जैसे कि ड्रग एडिक्शन है, जैसे कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। ये लोग अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते, अपने दिल की बात अपने दिल में रखते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों को मंशियात के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पीयर प्रेशर, जो सोसाइटी का फैक्टर है कि आप जिन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी और आपका एनवायरनमेंट एक ऐसा फैक्टर बन जाता है जो आपको नशे की तरफ ले जाता है। यानी समाजी कबूलियत उनको वो लेना पड़ता है कूल नज़र आने के लिए, फैशनेबल नज़र आने के लिए, या कभी कभी मजबूरी के तहत। किफ़ायत के सामने मैं कुछ स्टैट्स रखना चाहूँगी। अगर एक नेशनल सर्वे की बात की जाए, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने एक सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 6.7 मिलियन पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान की एडल्ट मेल पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो ये 9% एडल्ट मेल पॉपुलेशन बनती है। और इसके अलावा अगर हम एंटी नारकोटिक्स फोर्स के फिगर्स देखें तो ये 7.6 मिलियन है। आपके ख्याल में ये जो आदाद शुमार हैं, ये दुरुस्त हैं या हमने अभी इनको अंडर रिप्रेजेंटेशन है इनकी यहाँ पे आपको नजर आ रही? जी बिल्कुल, ये जो आदाद शुमार है ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो नशा जितनी तेज़ी से फैल रहा है पाकिस्तान में, तो ये आने वाले वक्त में जो है ना, हमारे जो नौजवान नस्ल है ये तबाही की तरफ जा रहा है। सर, आप नौजवान नस्ल को पिन पॉइंट करेंगे कि नौजवान सिर्फ जा रहे हैं, मुआशरे का हर तबका इसकी तरफ जा रहा है, बड़े बूढ़े जवान बच्चे? देखिए, नशे में तो हर जो है ना वो हर किस्म के जो लोग हैं, चाहे वो मेडिकल से स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जवान हैं, कोई जो है ना ख़वातीन है, ठीक है, तो इसमें हर कोई जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहा है।
اچھا، نشے کی لت جو ہے اس حد تک پھیلتی جا رہی ہے کہ خواتین بھی اس کا نشانہ بن رہی ہیں. سدرا، اگر میں امتیازی سلوک کی بات کروں، چونکہ ہمارے معاشرے میں تو نشے کے عادی افراد کے ساتھ بہت زیادہ حقارت آمیز سلوک کیا جاتا ہے، اگر خواتین کی بات کی جائے، اگر خواتین نشے کی عادی ہیں تو ان کے لیے تو مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں. آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں ان کی کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال تھا آپ کا کہ آج کل جو خواتین ہیں وہ بھی اس سے ایکولی متاثر ہیں جب ہم منشیات کی لت دیکھتے ہیں. ایک بات کہ منشیات کو ہمیشہ ہی ایک ٹیبو اور ایک سٹگما سمجھا گیا ہے، اس کو نفسیاتی بیماری نہیں سمجھا گیا. آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں مریض کا اپنی ذات کے اوپر، اپنے سمٹمز کے اوپر، اپنی کریونگز کے اوپر اختیار نہیں ہوتا. دیکھیں، اگر مجھے یہ چیز پتہ ہے کہ یہ ایک جو سبسٹنس ہے، یہ ایک کیمیکل میرے لیے مضر صحت ہے، تو میں اس کو کیوں کروں گی؟ لیکن یہ اس لیے اس کو بار بار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا. اور جتنے ڈرگز پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہے، یعنی کہ اگر پاکستان میں آئس ایڈکشن جو بڑھتا ہوا نوجوان کے اندر نسل ہے کے اندر ایک نشہ ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ 50 روپے میں بھی اویلیبل ہے. تو ایزی ایکسیس جو ڈرگز کی ہے وہ بھی ایک اہم وجہ ہے. خواتین کی اگر بات کی جائے تو خواتین جب نشے میں آتی ہیں تو اس کے پیچھے بہت سے فیکٹر ہیں. ایک وجہ تو ہے کہ ڈائٹنگ کا کانسیپٹ، کہ انہیں کو یہ بتا دیتا ہے کہ اگر آپ اپنی فزیک کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو آپ فلاں ڈرگ کا استعمال کریں گی تو آپ کی فزیک بہتر ہو جائے گی. دوسری وجہ یہ ہے کہ خواتین ایموشنلی تھوڑی انسٹیبلٹی کا شکار ہوتی ہیں، کسی بریک اپ کے بعد، کسی ڈائیورس کے بعد وہ نشے کی طرف چلی جاتی ہیں. اب مردوں کے لیے ہمارے معاشرے کا جو ترازو ہے پرکھنے کا وہ الگ ہے، لیکن خواتین کے لیے الگ ہے. ایک تو وہ نشے کا شکار ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سیکشول ابیوز کا بھی شکار ہوتی ہے اور فزیکل ابیوز کا بھی شکار ہوتی ہے. اور پاکستان میں نشے کی فیسلٹیز اتنے اچھے لیول کی نہیں ہیں کہ وہ ایسے اداروں میں جا سکے جہاں پر اس کی عزت محفوظ ہو یا جہاں پر اس کی صحت محفوظ ہو. تو وہ ایسے غلط ہاتھوں میں بھی چلی جاتی ہیں جہاں پر ان کے لیے اور زیادہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں. یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا خواتین کے حوالے سے. کفایت جیسے طلبہ کا ذکر کیا کہ ہمارے ہاں یوتھ ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ منشیات کی طرف اس کا رجحان بڑھ رہا ہے. تو کیا یہ جو ڈرگ کارٹلز ہیں ان کی اتنی زیادہ ایکسیس ہوگی، یہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں ڈرگ مافیا کہ ہمارے کیمپسز تک پہنچ گئے ہیں اور ہر طرف ان کی ایکسیس ہے؟ یہ ہمارے ہسپتالوں میں لوگوں کو سپلائی کر رہے ہیں، ہمارے کیمپسز میں سپلائی کر رہے ہیں. ڈرگ مافیا جو اتنا طاقتور کیسے ہو رہا ہے؟ اگر وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 10 سال پہلے مطلب آپ نے انسنے جو ہے نا صرف چرس یا کینابیس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا. لیکن آج کل جو کہ یہ جو مافیا ہے، جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ڈرگز جو ہے نا، جس طرح کے کوکین ہے، آئس ہے، ہیروئن ہے اور الکوہل ہے، مختلف ڈرگز جو ہے نا وہ دن بہ دن جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ شروع میں آپ کو ڈرگز جو ہے نا اویل نہیں ہوتی تھی، اب بہت زیادہ ایزیلی آپ کو ہر ڈرگز جو ہے نا آپ کے جو ہے نا وہ گھر پہ پہنچ جاتی ہے، آپ کی یونیورسٹیز پہنچ جاتی ہے. کیونکہ یونیورسٹیز اور اسکولوں میں بہت سارے جو ہے نا رپورٹس ہمیں یہ رپورٹس ہو رہے کہ ان کے جو چوکی دار ہیں، ان کے جو ٹیچر ہیں، ان کے جو جابس کرتے ہیں وہاں پہ وہ وہاں پہ سپلائی کرتے ہیں. یعنی کہ ڈرگ مافیا جو ہے اس کے ہاتھ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے ایکسیس کرنا، اپنے گاہک ڈھونڈنا، کسٹمر ڈھونڈنا، اپنی کسٹمر بیس بنانا، پھر اس کو سسٹین کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے. سدرا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک اگر کسی کو نشے کی لت لگ جائے تو ریہاب سینٹرز میں یا سائیکیٹرک ہیلپ لینا اتنا بہت بڑا سٹگما کیوں سمجھا جاتا ہے؟ لوگ اس کو ایوائڈ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ سائیکو ایجوکیشن کی کمی ہے، جو سائیکولوجیکل لٹریسی ہے اس کی کمی ہے. ہمارے ہاں یہ عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ نشے کا علاج بھی بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے کہ عام علاج ہوتا ہے. ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نشے کا علاج بالکل بھی عام طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ ہاسپٹل جائیں گے اور وہاں پر OPD بیسس پہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا. ان لوگوں کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کنٹرول انوائرمنٹ میں ہم ان کو رکھ کے نشے سے دور رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں بھی اپنا ایک ادارہ مینیج کر رہی ہوں ایسے فاؤنڈیشن کے نام سے، جہاں پر ہم مریضوں کو داخل کرتے ہیں. اچھا، جب مریض کو داخل کیا جاتا ہے تو گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت لمبا عرصہ ہے. مریض سب سے پہلے تو وہ خود ہی نہیں مانتا کہ وہ علاج کروائے، کیونکہ وہ کبھی بھی نشہ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. ایک تو وہ اس کو بیماری بھی نہیں سمجھتے، بالکل بیماری بھی نہیں سمجھتے. اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں، کوئی بھی پاگل اپنے آپ کو پاگل نہیں کہتا، اور کوئی بھی نشے کا مریض جو ہے وہ نشہ چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ تو اس دلدل کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کیسے کہے گا کہ مجھے اس دلدل سے باہر نکالو؟ اس کے گھر کے ارد گرد اس کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں، اس کے سرپرست ہوتے ہیں، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ اب بہت آگے تک نکل چکا ہے، جہاں سے واپسی ناممکن ہے. وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پھر اس کا جو ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے
کہ ودرول شروع ہوتا ہے. ودرول جو ہے وہ گھر پہ مینیج نہیں ہو سکتا. اس کی جو علامات ہیں, موشنز ہوتے ہیں, الٹیاں ہوتی ہیں, بخار ہوتا ہے, وہ اس کے لیے ایک ڈاکٹر کی ہیلپ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد سیکیٹرک ہیلپ کی ضرورت ہے, کیونکہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, مریض سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو ہارم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور تھرڈ پوائنٹ پہ جو سب سے اہم ہے کہ ان کی سائیکولوجیکل گرومنگ یا ان کی جو سائیکو تھراپی ہے وہ کی جاتی ہے. اب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف دوائی دیں گے تو مریض ٹھیک ہو جائے گا, یا صرف تھراپی کرائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, یا صرف ہم اس کو گھر پہ بند کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, یہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے, سب مل کے کام کریں گے ایک شخص کے اوپر تب وہ ٹھیک ہوگا. یہ تو ایک بہت طویل نفسیاتی جنگ ہے جس میں ہم سب کو ان کا ساتھ دینا ہے, چونکہ نشے کی لت ایک بیماری ہے, یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے تشدد اور مار پیٹ کی تو اسے نشے کا عادی جو ہے نشہ چھوڑ دے گا, چونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس کا وڈرال یقینی بنانا ہے اگر آپ نے, تو اس کے لیے آپ سب کو مل کر اس کو سب سے پہلے تو یہ باور کرانا ہوگا کہ تمہارا جو ذہنی اضطراب ہے وہ نشے میں نشہ اس کو کیور نہیں کرے گا, بلکہ اسے چھوڑ کر ہی تم زندگی کی طرف دوبارہ واپس آؤ گے. ایک بریک کے بعد مزید اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نشے سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم ان افراد کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, بحیثیت معاشرہ ہم ان سماجی رویوں کو درست کیسے کر سکتے ہیں. کفایت صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چونکہ ڈرگ سے لڑائی بہت مشکل ہے, اور ایک دفعہ جس کو نشے کی لت لگ جائے تو اس کے لیے بہت سارے فیزز ہیں, جس کے بعد یہ چھوٹے گا, ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی, اس کے بعد اس کی ریہیبلیٹیشن ہوگی, اور اگر آپ نے وڈرال کو سسٹینیبل بنانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو گھر والوں کا تعاون چاہیے, آپ کو بحیثیت معاشرہ سب کا تعاون چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی اتنی مشکل کیوں ہے, اور کیا ہم بحیثیت معاشرہ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بیسیکلی جو کہ نشے کا جو علاج ہے وہ مشکل ضرور ہے بٹ ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر فرسٹ آف آل ہم دیکھیں تو جب مریض کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتا ہے تو اس کا پراپر طریقے سے ڈرگ اسکریننگ پروفائل ہوتا ہے, اور اس کے اکارڈنگلی اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پراپر جو کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں اس کو پراپر ڈائگنوسس کے ساتھ جو ہے نا اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن جو کہ پین فری ڈیٹاکس ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آفٹر 2-3 ویکس کے بعد جو اس کی جو سائیکو تھراپی ہے وہ ماہر نفسیات جو ہے جو کہ ان کے کیے جاتے ہیں, اس میں گروپ تھراپیز کروائی جاتی ہے, ساتھ ساتھ اس میں 5 وقت کی نماز بھی ہے, اور ان کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جو بالکل گھر جیسا ماحول ہو. اگر آپ اس طرح کا ماحول اور ایک اسٹینڈرڈ کا علاج آپ فراہم کرتے ہیں تو مشکل ہے علاج, ایک ناممکن نہیں ہے. اچھا, یعنی کہ اگر آپ ایک ایسی فیسلٹیز ریہاب میں ان کو پرووائڈ کریں کہ ان کو گھر جیسا ماحول ملے. سدرا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم نے سٹیٹس دیکھے کہ ہمارے پاس نشے کے عادی افراد کا بہت بڑا فگر ہے ہمارے پاس, تو کیا ہمارے جو ریہاب سینٹرز ہیں وہ اس حوالے سے ان کی تعداد جو ہے ان کو کیٹر کرنے کے لیے وہ سفیشینٹ ہے, وہ پورے ہیں, کافی ہیں ان کے لیے؟ بالکل بھی یہ کافی نہیں ہے اور نہ کافی ہے. اگر ہم سرکاری سطح پر دیکھیں تو حکومت نے کچھ ایسے ادارے بھی بنا رکھے ہیں جہاں پر وہ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کا کام کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ حکومت کے اوپر برڈن دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے وہ مارکیٹ کے اندر آئی. اب پرائیویٹ آرگنائزیشن, اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پر اتھارٹیز نے ہمارے لیے بھی کام کرنا بہت زیادہ مشکل کر دیا ہے, اور بڑے ہی ان ریئلسٹک پیمانے لے کے آئے گئے ہیں جو کہ ویسٹ سے ملتے جلتے ہیں کہ آپ ان کو یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. تو جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے وہ بھی ایکولی سفر کر رہی ہیں, اور وہ بھی اب ایک بیک وہ کہنا چاہیے کہ بیک سٹیپ پہ جا رہی ہیں. کون سے وہ پیمانے کہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں گی؟ 62 کرائٹیریاز ہیں جو کہ بڑے ہی ان ریئلسٹک ہیں, اور میری ہمیشہ اس پہ بحث بھی رہی ہے کہ ہمیں پاکستان کے ڈائنامکس کو, کلچرل کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں اتھارٹیز تو آپ نے بنا دی ہیں, لیکن ان اتھارٹیز کے اوپر جو طریقہ کار ہے جو پاکستان کے اندر وضع کرنا چاہیے تھا وہ پاکستانی اسٹائل میں ہونا چاہیے تھا. یعنی ہمارے کلچر سینسٹیو نہیں ہے بالکل. تو پھر اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جتنے بھی ادارے تھے ان کے اندر بہت سی اداروں کو صرف اس بیس کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا کہ ان کے پاس وہ جو ان کے کرائٹیریاز تھے ان کے اوپر وہ پورا نہیں آ رہے تھے. تو میرے خیال سے ہمیں اس مسئلے کو مسئلہ سمجھنا چاہیے, اور جو ادارے کام کر رہے ہیں اس میں سرکاری سطح پر بھی ان کو تھوڑی سپورٹ ہونی چاہیے, کیونکہ ہم اداروں کو سرکاری سطح پر بھی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے.
ہم معاشرے کا وہ ایریا پہ کام کر رہے ہیں جس کو کوئی بھی آن نہیں کرتا, سب ڈس آن کرتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا ہمیں سرکار آن کرے گی تو ہمارے پاس زیادہ اچھی اپرچونیٹیز ہوں گے کہ ہم فیسلٹیز دیں گے. دیکھیں جس طریقے سے پرائیویٹ اتنے, آپ راولپنڈی اسلام آباد میں اگر دیکھیں تو اتنے بڑے ہاسپٹلس ہیں اور سرکار ان کو کہیں نہ کہیں فیور کرتی ہے, تو سائیکولوجیکل ہیلتھ کو ہم کیوں نہیں امپورٹنس دیتے ہیں اور ہم کیوں نہیں ان لوگوں, اور یہ لوگ بیمار ہیں, ان کے بس میں, ان کے اختیار میں نہیں ہے, ہم بیمار لوگوں کو کیسے ڈس آن کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے شہری ہیں, پاکستانی معاشرے کے وجود کا حصہ ہیں. کفایت پوری دنیا کے اندر اگر ہم ڈرگ اکانومی کو دیکھیں تو ڈرگ اکانومی کی جو مالیت ہے وہ $435 بلین ہے, مگر یہ جو ڈرگز ہیں اور یہ منشیات, ان کا زیادہ تر جو نشانہ شکار بنتے ہیں اس مافیا کا وہ غریب طبقے کے عوام ہے, اور علاج بھی وہ بہت مہنگا ہے جو ان کی ایکسیس میں نہیں ہوتا. غریب کیوں زیادہ نشانہ بنتے ہیں؟ غریب بیسیکلی اس لیے نشانہ بنتے ہیں کیونکہ ان کو جو ایکسیس ہے اور جو ان کو نشے پہ جو لگا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بہت سے ایسے جو ینگ ایج جو بچے ہیں جو ہمارے پاس خاص طور پہ رپورٹ ہوتے ہیں, اور ان کو جو ہے نا دوستوں نے اور رشتہ داروں نے نشے پہ لگا دیا ہے اور ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا, پڑھنے نہیں دیا گیا ہے. تو معاشرے میں جو ہے نا جو کم ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا, آپ نے کم ایج گروپ کی بات کی, سدرا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کون سا ایج گروپ ہے یا کون سا طبقہ ہے جو سب سے زیادہ پاکستان میں متاثر ہو رہا ہے نشے کی لت سے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ہی المیہ ہے پاکستان کے اندر کہ اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس 9 سال کا بچہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے, 11 سال کا بچہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے, اور 63 ایئر اولڈ اگر ہم دیکھیں اولڈ ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. تو یہاں پر میں کسی کو اسٹگمیٹائز نہیں کروں گی, کسی ایک خاص گروپ کی بات نہیں کروں گی, کیونکہ سب اس سے ایکولی متاثر ہیں. اور ہمارے ہاں اگر منشیات کی بات کی جائے تو ہم لوگ خود جو غیر ضروری ادویات کے استعمال کرتے ہیں اور نیند کی گولیاں اور ایسی ریلیکسنٹ ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی منشیات کے زمرے میں آتا ہے. لوگوں کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے سوال کیا کہ جو ہماری لوور کلاس ہے وہ کیوں متاثر ہو رہی ہے, تو لوور کلاس کی متاثر ہونے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ مڈل کلاس کا یہ ایم رہا ہے, یہ خواب رہا ہے کہ وہ کسی لیول پہ جانا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. جو لوور کلاس ہیں ان لوگوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ ارن کرتے ہیں وہ اتنا اس کو ضائع کر دیتے ہیں, کسی بھی طریقے پر لگا دیتے ہیں, اور ان کو پلیئر صرف نشہ دیتا ہے کیونکہ ان کے پاس اور پلیئر کی اپرچونیٹیز نہیں ہے. ایک کوٹیشن ہے کہ اگر کسی کمیونٹی میں پلے گراؤنڈ ہوں گے تو وہاں پہ کرائم بھی کم ہوگا اور وہاں پہ ڈرگز بھی کم ہوگا. تو آپ خود دیکھیں کہ ہمارے بچے آج کل, ہم نہ تو بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آ رہے ہیں اور نہ ہی ہم بچوں کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں. اور الٹا اگر آپ میڈیا پر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے ڈرگس کو بہت گلیمرائز کر دیا ہے. سدرا نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کس طریقے سے میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ ڈرگس کو کس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی, ان کو اگر نہیں بھی معلوم تو وہ پھر بھی پروموٹ کر رہے ہیں, گلیمرائز کر رہے ہیں, وہ ایک فیشن سٹیٹمنٹ کے طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے ہیلتھ رسک بھی دیکھنے ہوں گے. نشے کے عادی افراد جو ہیں دوسرے کی سرنجیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کی سرنجوں کا ایکسچینج سے HIV, ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریاں. تو کفایت کیا سمجھتے ہیں آپ کی کون سے ہیلتھ رسک ہیں, کون سی بیماریاں ہیں جو نشے کے عادی افراد جو ہے معاشرے میں خود بھی پھیلاتے ہیں, خود بھی ان کا شکار بنتے ہیں؟ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ IV ایڈکٹس ہے, جو کہ مختلف قسم کے پین کلرز یا انجیکشن کے عادی ہے, اور وہ ایسے سرنجز کا استعمال کرتے ہیں جو کہ اس کو کئی دفعہ یوز کر چکے ہوتے ہیں, یا ایک سرنج بار بار جو ہے نا وہ ایک جیسے کہ گروپس کے شکل میں یہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں. ایک کو HIV ہوتا ہے, دوسرے کو HIV لگ جاتا ہے, اور اسی وجہ سے معاشرے میں جتنے بھی یہ ڈرگس کی وجہ سے, خاص طور پہ یہ HIV یہ انجیکشن کی وجہ سے جو ہے نا یہ پھیلتا جا رہا ہے. HIV پھیل رہا ہے. سدرا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہیلتھ رسک جو ہیں منشیات کے عادی افراد خود بھی مزید ہیلتھ رسک, کیونکہ ایک تو نفسیاتی ہیلتھ تو ان کی تباہ ہو ہی چکی ہے منشیات کے استعمال سے, اس کے علاوہ کون سے ہیلتھ رسک ہیں؟ دیکھیں HIV سب سے اہم ہے, کیونکہ ایک HIV یوزرز جو ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے بہت سے منشیات کے عادی افراد کو لگانے کا باعث بن رہا ہے. پھر یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں, مطلب اگر یہ کسی کٹنگ کروانے جائیں گے یا کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پر بلیڈ کا استعمال ہو, تو یہ وہاں جا کر بھی ڈسکلوز نہیں کرتے کہ HIV پازیٹیو ہے, جس کی بنیاد پر وہ جو نشہ ہے, جو بیماری ہے وہ باقی لوگوں کو لگ رہی ہے. دوسرا پوائنٹ, ان لوگوں کے اندر کیونکہ ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بالکل لو لیول پہ جاتی ہے, ڈیکریز پہ جاتی ہے, تو TB ان کے اندر بہت اہم مرض ہے. اور تیسرا مرض جو ان کے اندر بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہیپاٹائٹس ہے, کیونکہ ان کو کالا یرکان اور پیلا یرکان بھی, کیونکہ ان کی خوراک اچھی نہیں ہوتی اور اوپر سے یہ منشیات استعمال کر کے امیونٹی سسٹم ان کا بالکل ختم ہو رہا ہے. پھر پھیپھڑے کے مسائل اور جو کینسر, منہ کا کینسر, اور جو انٹرنلی
جو آرگنز آپ کے انوالو ہیں اس سے ریلیٹڈ مسائل بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. بہت ہی خطرناک ہیلتھ رسک ہے, یعنی کہ منشیات جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا, ٹائم پر پریونٹ کرنا اتنا ضروری ہے, کیونکہ پورے معاشرے کے اندر بھی یہ بیماریاں پھر پھیلیں گی اور ہم سب کی ہیلتھ بھی خطرے میں ہے. کفایت اگر ہم یہ دیکھیں, جیسے سدرا نے ایک پوائنٹ ریز کیا ابھی کہ اوور دا کاؤنٹر پرسکرپشن ڈرگس جو ہیں وہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہیں اور وہ ریلیکسنٹس کے طور پر سیل ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں ایسی کون سی ریگولیشنز ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ روک سکیں, لوگوں کی ایزی ایکسیس روک سکیں؟ دیکھیے پاکستان میں جتنے بھی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو ادارے ہیں, سب سے پہلے تو اوور دا کاؤنٹر جتنے بھی یہ جو سلیپنگ پلز ہے اور اس کے علاوہ اور پین کلرز ہے, یہ اوور دا کاؤنٹر نہیں ملنے چاہیے. یہ پراپر پرسکرپشن ہو اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا ہمارا ایک سسٹم بنے. ہوتا یہ ہے کہ ایک سٹور سے میں آج جو ہے نا سلیپنگ پلز خریدتا ہوں وتھ پرسکرپشن, اور اس کے بعد میں دوسرے سٹور پہ جاتا ہوں, وہاں سے میں خریدتا ہوں اور اس کو میں اکٹھا کرتا ہوں اور اس کو پھر میں ری سیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. اگر اس طرح پراپر ایک سسٹم بنایا جائے جس طرح کہ کوئی بھی سائیکیٹرسٹ یا ڈاکٹرز کوئی بھی میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے اور اس کا پراپر ریکارڈ ہو اور وہ نیکسٹ آپ کو نیکسٹ فارمیسی پہ نہ ملے, ایسا سافٹ ویئر, ایسا اپ گریڈیشن سسٹم لانا چاہیے تاکہ جو ہے نا ہیلتھ کے حوالے سے اس کا فائدہ ہو. یعنی آپ نے بڑا زبردست کہ کمپیوٹرائزڈ ہو جانا چاہیے سارا کچھ, کہ لوگ جو ہے کہاں سے کون سی چیز پرچیز کر رہے ہیں, ان کا ڈرگ پورا ریکارڈ ہو کہ انہوں نے کیا کب خریدا. سدرا, میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھوں گی کہ چونکہ علاج بہتر ہے, علاج سے بہتر ہے کہ پریونشن کی جائے. یہ بہت ڈیفیکلٹ فیزز ہیں آپ کے چھٹکارا پانا ہے جب آپ نے منشیات سے, بہت ہی مشکل ہے, اس کے گھر والے بھی بہت مشکل سے گزریں گے اور وہ خود بھی. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ پاکستان میں اتنے بڑے سٹیٹس میں لوگ نشہ کریں, ہم ان کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں, آئندہ آنے والی نسلوں کو بچا کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیے پریونشن بہت ایزی بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. پریونشن ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن میں آپ پریونٹ کر لیں گے. پریونشن ایک لانگ ٹرم پروسیجر ہے اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے بچے کے اوپر نظر رکھنی ہے, اسکول لیول سے ہی آپ نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے, دیکھیں میں نے جو دیکھا ہے اپنی اتنے ایکسپیرینس کے اندر کہ سب سے زیادہ جو لوگ نشے کی طرف جاتے ہیں ان کے پیرنٹس کے دو رویے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ ایک کہ بچوں کو بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں, ایکسیسو منی جو ہے یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور دوسری ایکسیسو فریڈم, جب بھی آپ بچے کو زیادہ آزادی اور زیادہ پیسہ دیں گے تو وہ آپ کا بچہ غلط رستوں کی طرف چلے جائے گا. تو جتنے بھی پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے, جتنے ٹیچرز مجھے سن رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جو کلاس کے بچے ہیں ان کے اوپر آپ ضرور نظر رکھیں, اور اگر کسی کے اندر کوئی ایب نارمل بیہیویئر یا سسپیشیس پیٹرن دیکھیں تو آپ اس کو ضرور رپورٹ کریں. یونیورسٹیز کے اندر یہ چیز کافی زیادہ کامن ہوتی چلی جا رہی ہے. یونیورسٹی ٹیچرز کی اپنی ٹریننگ ہونی چاہیے, جو میں کروا بھی رہی ہوں مختلف یونیورسٹیز میں, کہ ہم ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون سا بچہ ایڈکشن کی طرف جا چکا ہے. اس کے علاوہ مینڈیٹری اسکریننگ, ڈرگ اسکریننگ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ یونیورسٹیز وغیرہ کنڈکٹ کر سکتی ہیں. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ جو نشے کا استعمال ہے یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, یہ ہیلتھ رسک ہے, اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر آپ ان لوگوں کو دھتکار دیں گے, بند کر دیں گے, خاندانوں سے بے دخل کر دیں گے تو یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے, آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے. چونکہ بحیثیت معاشرہ ہم سب رسک پر ہیں, ہم اس کی وجہ سے رسک کے ایسے ہیں کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں جس کا ہم بھی شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈرگ مافیا ہے اس کے ساتھ بہت سے اور جرائم منسلک ہیں, جیسے ہیومن ٹریفکنگ, سیکس ٹریڈ وغیرہ. یہ کارٹلز بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اگر ہم نے ان سب پر قابو پانا ہے, ان جرائم پر, جو نشے سے جڑے جرائم ہیں ان پہ قابو پانا ہے, جسے خاندانوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے, چونکہ کس طریقے سے نشہ جو ہے خاندان توڑنے کا باعث بن رہا ہے, ڈائیورس ریٹس اس کی وجہ سے بہت ہائی ہو رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے ہمیں معاشرتی کردار ادا کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اپنے رویے درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر ان لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک رکھیں گے اور اگر ہم ان کو ایک مریض کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے تو ہم وہ ہیلپ کہاں سے ان کو پرووائڈ کریں گے, ان کو سمجھیں گے کیسے. ان کو سمجھنے اور سمجھانے والوں کی ضرورت ہے. اس لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بچانا ہوگا. اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی. ہمارے ارد گرد کوئی ایسا موجود ہے جس کی ہمیں سسپیشیس نظر آ رہی ہے, اس کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے, تو ہم اپنے خاندان والوں کو بتائیں, اپنی یونیورسٹی میں رپورٹ کریں, اور اس طریقے سے ہم ان کی کمر توڑ سکتے ہیں جو ڈرگ کارٹلز ہیں, جن کی جو بہت مضبوط ہو رہے ہیں, مگر اب ہم انہیں کمزور کریں گے. اپنی میزبان سارا خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.